अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। नए हफ्ते की कॉल लेकर आपके साथ हैं हूँ खालिद सैफुद्दीन। हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते के पहले सेशन के हवाले से। 30 नवंबर का आखिरी दिन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के सेशन पे। आज का सेशन जो है तवक्कुआत से थोड़ा सा मुख्तलिफ था, क्योंकि हमारी तवक्को तो ये थी कि मार्केट 41,270 को ज़रूर चेस करेगी, उसके बाद एग्जॉस्ट होगी। तो तब्दीली हमने ये देखी कि मार्केट पहले एग्जॉस्ट हो गई, उसके बाद एफ़र्ट्स ज़रूर आई, मगर वो इतनी नहीं थी उस वक्त कि फिर वो वहाँ तक जा सकती। तो 41,066 का हाई बना और फिर मार्केट दोबारा प्रॉफिट टेकिंग पे क्लोज़ हो गई। और हम कोशिश तो यही थी कि देखा जाए कि मार्केट अपने किस लेवल को ऑनर करती है। अगर आप गौर करें तो मार्केट के अंदर कोई पैनिक टाइप सेलिंग अल्हम्दुलिल्लाह नज़र नहीं आती, वरना जिस तरह मार्केट 3 सेशंस में बढ़ी है उसी तरह मार्केट गिर भी सकती थी, मगर कोई ऐसी पैनिक नहीं थी, रूटीन एग्जॉस्शन थी। और 40,753 का लो बना के मार्केट 223 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। वॉल्यूम कम व बेश वही थे जो पिछले सेशन में थे, तो इनफैक्ट वॉल्यूम्स अच्छे हैं। और अगर फॉरेन और लोकल फंड्स आज सेलिंग पर थे, जबकि लोकल इन्वेस्टर की बाइंग थी और अच्छी बाइंग थी। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, वीकली अपडेट पर, वीकली स्टेटस पर। वीकली स्टेटस में अगर आप देखें तो लास्ट वीक की कॉल में 2 बातें बड़ी अहम बताई गई थी कि एक तो ये कि मार्केट जो है 39,863 को तोड़ेगी तो फिर 39,488 को टारगेट करेगी, और मार्केट ने उसको तोड़ा पहले ही सेशन में और टारगेट किया 488 को, बल्कि 314 का लो बनाया। फिर वहाँ से हमने रिकवरी नोटिस की, और जो एक खला पैदा हो रहा था लॉकडाउन के हवाले से, वो प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट से क्लियर हुआ कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा, स्मार्ट लॉकडाउन होगा, और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इसी तरह काम करेगा, विच गिव्स अ होप टू द इन्वेस्टर्स। और फिर मार्केट को हमने मुतवातर 3 सेशन में बहुत एग्रेशन के साथ ऊपर जाते देखा, जैसे जो मैंने जुमे की कॉल में बताया भी था कि 1398 पॉइंट मार्केट ने सिर्फ 3 सेशन में रिकवर कर लिए थे। तो फिर जुमे की कॉल में ऑलरेडी एग्जॉस्शन की आपको इंडिकेशन दी गई थी, और जुमा एग्जॉस्ट भी हुआ। हाँ, ये है कि जुमे को जो प्रिवेलिंग ट्रेंड था वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ, ये एक हैरान कुन बात थी। बहरहाल मार्केट ओवरऑल 620 पॉइंट के फ़ायदे के साथ बंद हुई अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें, और जो वॉल्यूम है वो 69.24% बढ़े हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे। और मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट जो है रिकवरी को जाता है, जो रिकवरी हमने इनफैक्ट तो जिस दिन लो बनाए 39,314 का, वहीं से हमने रिकवरी देखनी शुरू की थी। और उसके बाद फिर जो अगले 3 सेशन थे, मंगल, बुध और जुमेरात, इसमें जो ज़बरदस्त किस्म की मूव थी और अच्छे वॉल्यूम थे, वो बड़े खुशाइन सूरत हाल रही। अगर हम वीक का ओवरऑल मूव देखें तो 1815 पॉइंट की है, यानी कि वीकली लो से वीकली हाई तक का जो सफ़र है वो 1815 पॉइंट का है। वीकली पोजीशन फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की अगर हम देखें तो फॉरेन फंड्स काफ़ी सेलिंग पर हैं। तकरीबन 92 लाख का माल इन्होंने बेचा है इस वीक। पिछले हफ्ते उन्होंने 65 लाख का माल बेचा था। लोकल फंड ने $12,86,000 की ख़रीदारी की है, जबकि इन्फ्लोस किए हैं, जबकि पिछले हफ्ते उनके 65 लाख की सेलिंग थी। नेट सेलिंग जो थी वो 65 लाख की थी।
صرف لوکل انویسٹرز ہیں جو کافی کہنا چاہیے کہ کنسسٹنٹ ہے اپنے انفلوز کے ساتھ. اس ہفتے ان کے انفلوز بے شک کم رہے ہیں مگر بہرحال ان کے فگرز پازیٹیو ہی رہے. پچھلے ہفتے 64 لاکھ کی ڈالرز کی انفلوز تھی, آج 26 لاکھ, اس ہفتے 26 لاکھ ڈالر کی انفلوز ہے. منتھلی فگرز پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو منتھلی فگر بھی کافی پریشان کن ہے, کیونکہ اب تک جو ہے 2.86 کروڑ ڈالر کی سیلنگ فورن فنڈز کی ہو چکی ہے. اور اگر ہم ایئر آن ایئر بیسس پہ دیکھیں تو 2017 میں ہمارے پاس سب میں زیادہ سیلنگ ہمیں نظر آئی تھی, اور اس کے بعد 48.71 کروڑ ڈالر کی سیلنگ 2017 میں ہوئی تھی. اس کے بعد پھر 2018 میں 44.48 کروڑ کی تھی. اس کے بعد 2019 میں تھوڑی سی انفلوز تھیں جو 3.94 کروڑ کی تھی, مگر پھر 2020 جو ہے اسی ٹرینڈ کی طرف جا رہا ہے. یہ بیچ میں ایک 2019 ہے جس میں تھوڑی سی انفلوز نظر آ رہی ہیں, ورنہ اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں 2015 سے تو فوراً آؤٹ فلوز متواتر ہیں, اور اتنا انفلو آیا نہیں ہے, انفلوز نہیں ہوئی ہیں جتنی کہ آؤٹ فلوز ہیں. تو یہ بہرحال ایک غور طلب صورتحال ہے, اور الحمدللہ اس کے باوجود بھی مارکیٹ کی پرفارمنس اگر میں 2015 سے اب تک کی دیکھوں, اکثر لوگ جو ہیں ان فگرز سے مارکیٹ کو ایکوریٹلی ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت آسان ہے. دیکھ لیجئے آپ کے سامنے یہ فگرز ہیں. 2015 سے کنسسٹنٹ سیلنگ جاری ہے, اور پھر 2015 سے آپ مارکیٹ کو دیکھ لیجئے, مارکیٹ میں کیا ہائیز اور کیا لوز بنے. اینی ویز اب چلتے ہیں اپنی آخری سلائیڈ کی طرف. میں نیوز پہ آج ڈسکس اس لیے نہیں کروں گا, جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کو پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ نیوز اصل میں اتنی ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس. فرائیڈے کو, سیٹرڈے سنڈے, اور سیٹرڈے سنڈے کو کافی نیوز آنی ہے کہ جو اس حوالے سے کہ جو والدہ محترمہ ہیں ان کا فیونرل ہے, تو کافی سیاسی گہما گہمی اس ایونٹ کو لے کے ہو سکتی ہے. تو آئی ڈونٹ نو اس کو کس طرح اپوزیشن استعمال کرتی ہے. تو بہرحال نیوز کے حوالے سے جو خبریں آئیں گی وہ ہم یقینی طور پہ اپنے فیس بک گروپ پہ اپڈیٹ کریں گے, اور فیس بک گروپ کا جو لنک ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے ٹائٹل پیج پہ نظر آتا ہے. آپ وہاں پر جائیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی ساری خبریں ملیں گی. چلیے جناب, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. سچویشن جو چارٹ پر ہے وہ اسٹل بلز کے حق میں جاتی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ بلز جو ہیں ابھی موجود ہیں. بلز آج کی ایگزاسشن سے بلز رنگ سے باہر نہیں گئے ہیں, کیونکہ ایگزاسشن بڑی لیمیٹڈ تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مارکیٹ 40,719 695 کو کل آنر کرتی ہے, منڈے کو آنر کرتی ہے, اور اس کے اوپر ہی رہتی ہے, تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے پریشانی کی. ہاں, اگر اس کے نیچے جاتی ہے تو مارکیٹ کے پاس روم ہے نیچے جانے کا, اور میں نے جس طرح آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ساری سپورٹ انڈر لائن ہے. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اسٹرانگ سپورٹنگ ایریا ہے مارکیٹ کا. تو اگر مارکیٹ نیچے جاتی بھی ہے تو ہمارے پاس ریکوری کے چانسز بہت اچھے ہیں, کیونکہ یہ ساری بڑی اسٹرانگ سپورٹ ہیں. مگر بہرحال اگر مارکیٹ 40,695 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو یہ ایک رینج ہے مارکیٹ کی 40,548 سے لے کے 347, یعنی کہ 200 پوائنٹ کی رینج ہے. تو اس ایریا تک مارکیٹ شاید جا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, 40,500 کے ایریا تک مارکیٹ جا سکتی ہے. مگر موجودہ صورتحال میں اگر میں بلز اور بیئرز کے اس میں دیکھوں تو بلز کا پلڑا بھاری ہے, اور ان کے زیادہ چانسز اس بات کے. مگر انفارچونیٹلی بلز کو تھوڑی سی اور ایفرٹس کی ضرورت ہے اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. جس طرح میں نے جمعے کی کال میں بھی کہا تھا کہ اگر ہمارا جو امیڈیٹ ٹارگیٹ ہے مارکیٹ اس کے اوپر سسٹین ہو گئی تو پھر مارکیٹ اگلا ہفتہ ہی بہت اچھا ہو جائے گا. اور تو یہ وہی لیول ہے 41,237 202 کا, کہ اگر مارکیٹ اس کے اوپر سسٹین کر جائے, اس کے اوپر رک جائے, تو انشاءاللہ تعالی ہم مارکیٹ کے باٹم کو بھی ٹریل کر لیں گے, مارکیٹ کا باٹم بھی اوپر آ جائے گا, اور مارکیٹ بہت بہتر ہو جائے گی.
تو امید ہے کہ مارکیٹ جو ہے کل منڈے کے دن جو ہے اس کو امیڈیٹ ٹارگٹ بنائے گی اور اس کی طرف جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہتر رکھے, خبریں بہتر آتی رہیں. کوئی نیگیٹو ٹریگر مارکیٹ میں اس وقت ایسا خاص نہیں ہے سوائے کرونا کے. تو کرونا کے حوالے سے معاملات یقیناً سنجیدہ ہیں اور پریشان کن ہیں, اور اس کے لیے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلی ویو میں ہمارے ملک کو اور ہمارے لوگوں کو محفوظ رکھا ہے کمپیئرنگ ٹو ادر کنٹریز, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ تمام آفات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ سیکنڈ ویو میں بھی ہم لوگ ضرور محفوظ رہیں گے. تو جناب میرا آپٹمزم جو ہے وہ 41,237 202 کے اوپر ہے, اور میرا ٹارگٹ جو ہے 41,585 535 کا ہے. تو یہ جو ایریا ہے اس کو مارکیٹ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گی, اور پھر اس کے بعد مارکیٹ کا مزاج تھوڑا بدل جائے گا اگر مارکیٹ اس کے 41,237 202 کے اوپر رک جائے. جو یہاں پر ایک تھریٹ لگا ہوا ہے بار بار, اور تھریٹ ہوتا ہے کیونکہ مارکیٹ کا نیچے آنا تو اس کا نیچرل بیہیویئر ہے, اس میں تو قطعی طور پہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی. مارکیٹ کا بیئرش ہونا پریشانی کی بات ہو سکتی ہے جو ہولڈنگ لے کے بیٹھے ہوں. تو مارکیٹ بیئرش ہونے سے پہلے ایگزاسشن سگنل دیتی ہے 2-3, اس کے بعد جا کے جس طرح بلز کو اسٹیبلش ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے اس طرح بیئرز کو بھی اسٹیبلش ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسے میں آپ کو کئی ایگزٹ کال مل جاتی ہیں کہ آپ نکل سکیں. آج میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی پوزیشن شیئر کی کہ وہ کتنے % مارکیٹ سے نکلے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے ایسے لوگوں ایسی ٹریڈنگ دیکھ کر کہ جو ان لیولز کو سمجھتے ہیں ایگزاسٹ. کیونکہ اسپیسیفکلی آپ لوگوں کو آئل اسٹاک میں آج شارٹ کال دی گئی تھی, اور پاکستان آئل فیلڈ, OGDC, PPL. تو میں بہت خوش ہوں ان کے لیے جن لوگوں نے اس میں سے نکلے اور پھر اس میں شارٹ کیا. اور مطلب جو لوگ ڈیلیوری رکھتے ہیں وہ بیچ دیتے ہیں اور پھر دوبارہ خریدتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے لاس کو کم کرتے ہیں. میرے لیے وہ بھی شارٹ ہوتا ہے, میں اس کو شارٹ کہتا ہوں کہ اگر بائی بیک کی نیت سے مال بیچا جائے تو اس کو میں شارٹ کہتا ہوں. تو ٹھیک ہے, بہت اچھا کیا. تو بہرحال مارکیٹ کے لیے میرا جو ویو ہے وہ آپٹمسٹک ہے, اور آپ ان ٹریگرز کا بس دھیان رکھیے گا کہ 40,695 کے نیچے تھوڑی ڈپریشن ہوگی. ایون یہ کہ آپ 40,799 774 کے نیچے بھی مارکیٹ ٹریڈ ہوتی ہے تو آپ فوری طور پہ ایکسائٹنگ لانگ نہیں کیجیے گا, آپ اس کو پھر لانگ آن ڈپ کیجیے گا. کیونکہ 719 695 تک تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے, تو ہم بڑی آسانی سے لانگ آن ڈپ کریں گے. ہاں 695 ٹوٹتا ہے تو پھر ہمیں نیچے اور جانے کے چانسز واضح ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ ڈیٹیل میں نے ٹریگرز اور پاسبلٹیز کے حوالے سے سمجھا دیا ہے. دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیابی سے ٹریڈ کریں. اس کال کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں, اپنے گروپس میں شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ہٹ کریں. کمنٹ کے حوالے سے ایک بات کہوں گا کہ میں کوشش کرتا ہوں تمام کمنٹس کو انڈیویجولی الگ الگ جواب دوں, مگر کئی کمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اسٹاک کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے, وہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. اب ایک اسٹاک ہے جو میری لسٹ میں ہی نہیں ہے, تو میں ہوا میں بات کرنا پسند نہیں کرتا جب تک جو اسٹاک, ایون یہ کہ جو میرے ٹریڈرز ہیں, جو میرے کلائنٹس ہیں, وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر دن میں مجھ سے بات کرنی ہے تو اسی اسٹاک پہ بات کروں گا جس اسٹاک کی میں نے رات کو کال دی ہے. کیونکہ جس کو میں اینالائز کر چکا ہوں, جس کو میں دیکھ چکا ہوں, جس کو میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ٹیکنیکلی سچویشن جس کی, میں اس پر بات کروں گا. ہوا میں بات نہیں کی جا سکتی. تو اب وہاں پر ہر آدمی مختلف اسٹاک پوچھتا ہے, کئی دفعہ وہ اسٹاک ہماری اس لسٹ میں ہی نہیں ہوتے ٹریڈ کی, تو میں اس پر کیا جواب دوں. اس کو الگ سے انالائز تو نہیں کیا جا سکتا. نمبر 2, دوسرا یہ کہ جن کو اپنے اسٹاک انالیسس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو میں ہمیشہ واٹس اپ نمبر دیتا ہوں کہ واٹس اپ کریں, ہماری سروس کو جوائن کریں, اور پھر آپ اپنے اسٹاک کو انالائز کرائیں. تو اس کے بعد پھر آپ کی جو سارا پورٹ فولیو ہے اور ساری چیزیں ہیں وہ آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہوں گی. بہرحال بہت شکریہ مجھے سننے کا. شکریہ. اللہ حافظ.